बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी आईनी बेंच 20 नवंबर को आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत करेगा। एक बहुत बड़ी खबर है, इसके ऊपर बात करूंगा। दूसरा मामला यह है कि ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ 21 नवंबर को दरख्वास्तों पर समाअत होगी। इसकी समाअत भी 7 रुकनी आईनी बेंच करेगा। जैसा कि 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई और उसमें यह कह दिया गया, उसमें यह लिख दिया गया कि आईनी बेंच आईनी मुकदमात सुनेगा। आईनी बेंच के सरबराह के तौर पर जुडिशल कमीशन के इजलास में जस्टिस अमीनुद्दीन खान के नाम पर इत्तफाक हुआ और 7-5 की अक्सरियत से हुकूमत को कामयाबी मिली और जो नाम हुकूमत ने पेश किया था जस्टिस अमीनुद्दीन खान का बतौर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हेड के तौर पर, उसको मंजूर कर लिया गया अक्सरियत के साथ। अक्सरियती वोट उनके हक में आए, उनका अपना एक खुद का वोट बड़ा क्रूशल था। तो इसी तरह अब 7 रुकनी आईनी बेंच आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। 7 रुकनी आईनी बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान सरबराह के तौर पर, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुसरत अली। 7 रुकनी आईनी बेंच 20 नवंबर को इस केस की समाअत करने जा रहा है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें अहम क्या चीज़ है? इससे पहले इमरान खान की हुकूमत ने जनरल कमर जावेद बाजवा को इसी पार्लियामेंट ने 3 साल की तोसी दी थी। आपको याद होगा कि जब जस्टिस आसिफ सईद खोसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे तो उनके सामने, जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब के सामने जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन का मामला आया। वो नोटिफिकेशन का मामला कि जी नोटिफिकेशन सही नहीं होया, तुसी वेखो, तुसी अदालत च बैठे हो, तुसी जज हैगे हो, तुसी फैसला करना है। तो वो जज साहब जो हैं वो पहले तो बड़ी भड़के मार रहे थे आसिफ सईद खोसा साहब, और आपको पता है कि वो भड़के मारने में वो वैसे बहुत माहिर थे। और तब भी उन्होंने बड़ी भड़के मारी थी जब उन्होंने कहा कि हमने एक ताकतवर जर्नल को सजा दी है, परवेज मुशर्रफ को, और वो उस वक्त चीफ जस्टिस थे ना, वो उस वक्त चीफ जस्टिस थे। तो उस वक्त तो उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया कि हमने ताकतवर तरीन जर्नल को कटहरे में खड़ा करने के लिए उसके खिलाफ फैसला दिया। हम पाकिस्तान के वो जज हैं जिनकी ताकत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब इस तरह की भड़के मारते होते थे। और इनके भाई जो हैं वो नासिर खोसा साहब, वो सेक्रेटरी भी रहे हैं पंजाब के। तो ये आसिफ सईद खोसा साहब ने ये बात की थी। और फिर ये सुप्रीम कोर्ट में जब केस चला तो आपको याद होगा कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने इसी पार्लियामेंट को ये डायरेक्शंस दी, इसी पार्लियामेंट को ये डायरेक्शंस दी कि आप आइन में तरमीम करके जो मर्जी करें, ये आपका इख्तियार है। इसी पार्लियामेंट ने इमरान खान की हुकूमत में जनरल कमर जावेद बाजवा को 3 साल की तोसी दी, 3 साल की तोसी दी। इसी पार्लियामेंट से तोसी मिली जिस पार्लियामेंट से जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब और तमाम सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के वाले से कौमी असेंबली और सेनेट से बिल मंजूर हुआ। इसी पार्लियामेंट ने उस वक्त भी तोसी दी थी, इसी पार्लियामेंट ने अब भी तोसी दी है। तो गलती खत्म हो गई, हिसाब बराबर हो गया। तो इसमें मसला क्या है? मसला यह है कि जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब जो हैं उनके खिलाफ जो दरख्वास्त गुजार है अख्तर नकवी साहब, महमूद अख्तर नकवी साहब, उन्होंने अदालत में कहा है कि जी ये जो एक्सटेंशन है ना, ये ज़हर कातिल है, ये मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह है और इससे पाकिस्तान को शदीद नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। जब जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन मिली थी तब पाकिस्तान का नुकसान नहीं हुआ। जब जनरल क्या नाम था उनका, इशफाक परवेज कियानी द ग्रेट, जो नुमाइंदे के तौर पर मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो से मुज़ाकरात किया करते थे, जब वो नुमाइंदा DGISI के तौर पर मोहतरमा से मुज़ाकरात कर रहे थे, जब मोहतरमा जो है वो जिला वतन थी, उस वक्त वो कर रहे थे ना। और वो आपको पता है कि शायद जो लॉयर्स मूवमेंट चली थी पाकिस्तान में, उसके हवाले से भी जनरल इशफाक परवेज कियानी साहब पर यह इल्ज़ाम था कि उन्होंने परवेज मुशर्रफ साहब का फट्टा उठा दिया था। परवेज मुशर्रफ साहब को फारग करने में उन्हीं का रोल था।
تو پرویز مشرف صاحب چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے, صدر مملکت بھی تھے, اور جنرل اشفاق پرویز کی یعنی DGISI تھے, اور نمائندہ فوج پاکستان بھی تھے. تو انہوں نے پرویز مشرف کا فارغ کر دیا, راستہ صاف کر دیا. اور پھر جب آپ کو پتہ ہے کہ 2008 کا الیکشن ہوا, فروری 2008 کا پاکستان کے اندر جنرل الیکشنز ہوئے, تو ان جنرل الیکشنز میں پاکستان پیپلز پارٹی نے وفاق میں حکومت بنائی, سندھ میں حکومت بنائی, بلوچستان میں حکومت بنائی, پنجاب میں مسلم لیگ نواز نے حکومت بنائی, اور KPK میں عوامی نیشنل پارٹی ANP نے حکومت بنائی. جب زرداری صاحب صدر مملکت بنے, یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم پاکستان بنے, تو جنرل کیانی صاحب جڑے نے انہوں نے ایکسٹینشن لب گئی, ان کو ایکسٹینشن مل گئی. جنرل کیانی کو جب ایکسٹینشن ملی تو ایک اور ایکسٹینشن مل گئی, 2 ایکسٹینشنز نہیں تھی انہوں نے, ان کو بھی ایکسٹینشن دی گئی. تب بھی یہی کہا گیا کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں ہم ان کو ایکسٹینشن دے رہے ہیں. عمران خان نے تو یہ باقاعدہ لکھ کے بتایا تھا نا کہ میں ملک کے وسیع تر مفاد میں ملکی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے, پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال, داخلی معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ملک کے وسیع تر مفاد میں ملک کے معاملات کو دیکھتے ہوئے 3 سال کی ایکسٹینشن دینے کا اعلان کرتا ہوں. اور وہ اعلان ہوا اسی پارلیمنٹ سے, جس پارلیمنٹ کو آج فضل الرحمان صاحب گالیاں دیتے ہیں. یہ سیاسی بیانات, سیاسی شعبدہ بازی, اپنی سیاست چمکا لی, یہ کہہ دیا مولانا دے درد حاضری, مولانا یہ, مولانا وہ, مولانا ایسے تو مولانا ویسے, مولانا بہت اچھا ہے, مولانا کی سیاست بڑی اچھی ہے, مولانا نے حکومت کو دن دگنی رات چگنی جو ہے وہ ایسے کر دیا, ترقی دے دی, مولانا کی وجہ سے حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم منظور کر لی, مولانا اگر نہ چاہتا تو حکومت 26ویں آئینی ترمیم منظور نہ کرتی. یہ خبریں کون بنا رہا تھا؟ یہ وہ ڈالر خور خبریں بنا رہے تھے جن کے والے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا تھا کہ یہ ڈالروں کا کمال ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا تھا, میں نے نہیں کہا تھا. اور فضل الرحمان صاحب کے بغیر حکومت 26ویں آئینی ترمیم کر رہی تھی. اللہ کے بندو, خدا کے بندو, جب 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس بلایا گیا, تو جب فضل الرحمان صاحب کو پتہ چلا کہ نمبر پورے ہیں, اچھا بلاول نے بھی کہہ دیا, شہباز شریف نے بھی کہہ دیا, سب نے کہہ دیا, تو پھر فضل الرحمان صاحب اسی حکومت کے ساتھ چل پڑے. پتا تھا نا کہ پیچھے پلے کچھ نہیں ہے, تو اب تو اس حکومت کے ساتھ چلنا ہی جو ہے نا وہ آخری حل ہے, آخری اور واحد راستہ ہے. تو پھر اس حکومت کے ساتھ بیٹھ گئے. تو سر اب اسی حکومت نے اسی پارلیمنٹ سے عاصم منیر صاحب چیف آف آرمی اسٹاف اور تمام سروسز چیفز کی مدت ملازمت کا بل قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں ایوانوں سے منظور کروایا. اب کسی کو کیا تکلیف ہونی چاہیے, کسی کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ آئینی بینچ یہ کہے گا کہ جی یہ ایکسٹینشن جو ہے اس کو کالعدم قرار دے دیتے ہیں. ایکسٹینشن تو ہے ہی نہیں, ایکسٹینشن تو ہے ہی نہیں. اس کو آپ ایکسٹینشن نہیں کہہ سکتے, اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹینیور ایکسٹینڈ ہوا, مدت ملازمت میں توسیع ہوئی. جب وہ مدت ملازمت میں توسیع ختم ہوگی تو پھر ایکسٹینشن ہو جائے, پھر 100 بسم اللہ ایکسٹینشن ہو نہ ہو, پھر وہ آنے والی پارلیمنٹ کا اختیار ہے, آنے والی حکومت کا اختیار ہے, آنے والی جمہوری حکومت کا اختیار ہوگا. جو اس کے بعد حکومت ہوگی, کوئی بھی حکومت ہو, کوئی بھی گورنمنٹ ہو, اس کا اختیار ہے وہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے یا نہ دے. اس حکومت نے تو تمام سروسز چیفز کی مدت ملازمت کا جو ٹینیور ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا, ایکسٹینشن نہیں دی. یہ کس نے کہا ایکسٹینشن دی؟ ایکسٹینشن تو ہے ہی نہیں, یہ ٹینیور ایکسٹینڈ ہوا ہے. تو آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب جو ہیں اور تمام سروسز چیفز کی مدت ملازمت کا جو بل قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور ہوا, اس کو دراصل آرمی ایکٹ کہا گیا. آرمی ایکٹ میں ترمیم ہوئی. تو 7 رکنی آئینی بینچ 20 نومبر کو اس کیس کی سماعت کرے گا. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ آڈیو لیکس انکوائری کمیشن, ہائے رافعہ یہ کم وقت مارشل لا بھی نہیں لگاتے. یہ کس نے کہا تھا؟ یہ عمر عطا بندیال کی ساس مہاجبین نون نے کہا تھا. آڈیو لیک ہوئی تھی, آڈیو میں ذکر ہو رہا تھا عمران خان کی محبت کا. خواجہ طارق رحیم جو اپنے آپ کو سیاستدان کہتے ہیں, ویسے تو ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور میں چلیں کوئی بات نہیں کرتا, ویسے میرے زبان پر ایک بات آ رہی تھی لیکن میں نہیں کرتا, بزرگ ہیں احترام کرتا ہوں. تو خواجہ طارق رحیم صاحب جو ہیں, ان کی اہلیہ رافعہ طارق اور عمر عطا بندیال کی ساس مہاجبین نون, 2 خواتین آڈیو کے اندر ذکر کر رہی ہوتی ہیں عمران خان کی محبت کا.
اور پھر رافعہ طارق بولتی ہے ہائے رافعہ وہ مہاجمین نون، ہائے رافعہ یہ کم وقت ماشاء اللہ بھی نہیں لگاتے، ہائے رافعہ یہ کم وقت ماشاء اللہ بھی نہیں لگاتے۔ کیوں؟ کیونکہ سر اس وقت پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ پروجیکٹ عمرانیہ تو فلاپ ہو رہا ہے اور وہ بڑی بری طرح کریش ہو رہا ہے، تو اب پیچھے کچھ بھی نہیں بچا، تو اب آخری حل ماشاء اللہ ہی ہے، اور ماشاء اللہ لگ جائے وہی ٹھیک ہے، وہی منظور ہے سانو، وہ بھی نہیں لگتا۔ تو اس لیے وہ آڈیو لیکس جو انکوائری کمیشن بنا تھا جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے، اس وقت سپریم کورٹ کے وہ موسٹ سینئر جج تھے، وفاقی حکومت نے انکوائری کمیشن بنایا تھا، اس میں بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے اس وقت کے، جو اب سپریم کورٹ کے جج ہیں، جسٹس نعیم اختر افغان، اور اس وقت بلوچستان ہائی کورٹ کے اس وقت وہ چیف جسٹس ہوا کرتے تھے۔ تیسرے جج تھے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، جو اب بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، جسٹس میاں عامر فاروق۔ یہ 3 رکنی انکوائری کمیشن وفاقی حکومت نے بنایا، جس کے اوپر بندیال نے حکم امتناع دے دیا۔ آخو سبحان اللہ، بندیال صاحب نے حکم امتناع دے دیا، اس پر اسٹے آرڈر جاری کر دیا کہ جی یہ جو انکوائری کمیشن ہے یہ سماعت نہیں کر سکتا جب تک سپریم کورٹ آرڈر نہ کر دے۔ آپ کو یاد ہے کہ جب وہ جسٹس مظاہر نقوی صاحب، جن کو سپریم کورٹ سے نکالا گیا کس بنیاد پر کہ انہوں نے اپنے اثاثے جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں ظاہر نہیں کیے، اپنی پراپرٹیز کا ریکارڈ سپریم کورٹ کے سامنے نہیں رکھا، آمدن سے زائد اثاثے، جائیدادیں بنائیں، کیسے بنائیں، جیسے بھی بنائیں، وہ ان کے خلاف ایک مکمل ریفرنس جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ چلا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ٹینیور میں ہی ان کو فارغ کیا گیا۔ فارغ سے مراد یہ کہ وہ خود ہی ریزائن کر گئے نا، تو پھر ان کو صدر مملکت نے برطرف کرنے کی منظوری دے دی، ان کو بطور جج سپریم کورٹ برطرف کر دیا گیا۔ یہ بڑے شرمندگی کی بات ہے کہ ایک جج جس کو اس کے مس کانڈکٹ کے اوپر نکالا جائے، اس کو برطرف کر دیا جائے کہ وہ اپنے خلاف جو کیس تھا اس میں وہ کوئی بھی ثبوت ہی پیش نہیں کر سکا، کچھ بھی نہیں کر سکے، وہ ثابت ہی نہیں کر سکے۔ اور انہی کی آڈیو بھی آئی تھی جو پرویز لائی کے ساتھ آئی تھی کہ مظاہر اکبر نقوی دے بینچ تے لانا ہے والا کیس، محمد خان پٹی جڑا پرنسپل سیکرٹری سی پرویز لائی دا، پرویز لائی کا وہ پرنسپل سیکرٹری ہوا کرتا تھا اور سیکرٹری پنجاب اسمبلی بھی تھا، تو اس کا کیس جی وہ اس کے بینچ میں لگانا ہے۔ محمد خان بھٹی کا جو ہے نا کیس، وہ جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے کیس وہ بینچ میں لگانا ہے۔ جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب کی بھی آڈیو لیک ہوئی عمران خان اور شاہ محمود کی سائفر سے متعلق۔ پھر اعظم خان صاحب جنہوں نے 164 کا بیان ریکارڈ کروایا سائفر کیس میں ایف آئی اے کے سامنے، وہ جب اس کے روبرو پیش ہوئے تو اس میں انہوں نے بتایا کہ سائفر ایک ڈرامہ تھا، تو صرف سب کی آڈیوز آئی تھیں، بشرا بی بی کی، ارسلان خالد کی آڈیو آئی، تو یہ آڈیو کیس بھی اسی آئینی بینچ کے سامنے ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس پر کیا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن جسٹس امین الدین خان صاحب بڑے کمپیٹنٹ اور ایک بڑے اپرائٹ جج ہیں، وہ بہت تیزی کے ساتھ آئینی بینچ کے اندر وہ جو اب تک بہت سے آئینی معاملات کو، آئینی کیسز کو نپٹا چکے ہیں، یہ ان کا ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ وہ اس کیس میں کیا کرتے ہیں، کیونکہ وہ اب تک تو بہت زبردست فیصلے دے چکے ہیں۔ تو وہ ریزرو سیٹس والا جو کیس ہے اس میں بھی انہوں نے فیصلہ دیا۔ پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ کئی لارجر جو بینچز ہیں اس میں وہ بطور جج کے ان کے بھی فیصلے بہت شاندار ہیں، اس کی نظیر بہت عمدہ ہے، بہت عمدہ مثال ہے کہ انہوں نے بڑے زبردست فیصلے دیے ہیں۔ تو ایک اور کیس جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق ہے، جو اس کیس میں اس بینچ نے یہ فیصلہ کرنا ہے جو ان کی اور تمام سروسز چیفز کی مدت ملازمت میں توسیع کے خلاف درخواست آئی ہے، اس کو خارج کرنا ہے یا اس پر ایک تاریخی فیصلہ دینا ہے۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔